कुछ खाने की चीज़ें जो हमारी नज़रों से छुपी होती हैं वो आपको मारने की सलाहियत रखती हैं। आपको मफलूज करने के लिए जहर वाली मछली से लेकर इन गिरीदार मेवे तक एक शदीद जानलेवा एलर्जिक रद्द अमल का सबब बन सकते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि बज़ाहिर बेज़रर सी अज्जा दरअसल मुमकिना कातिल हैं जो अपने मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम आपको 20 खतरनाक ग़िज़ाएं दिखाते हैं जो आपकी जान ले सकते हैं। नंबर 20, रूबरूब के पत्ते। रूबरूब इतना ही महफूज मालूम होता है जितना कि पाई फिलिंग और जैम इसके जायकों को कर देता है, लेकिन इसके चौड़े सब्ज पत्तों में एक जहरीला राज छुपा हुआ है जो अगर खा लिया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। रूबरूब के पत्तों में एक्सोलिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, एक ऐसा मुरक्कब जो कम मिकदार में नुकसानदेह नहीं होता लेकिन ज़्यादा मिकदार में खाने पर तेज़ी से ख़तरनाक हो सकता है। सिर्फ चंद मुट्ठी भर रूबरूब के पत्तों में इतना एक्सोलिक एसिड हो सकता है जो शदीद अटैक, गुर्दे की खराबी और इंतहाई सूरतों में मौत का सबब बन सकता है। पूरी हिस्ट्री में बेबस इंसानों ने हादसाती तौर पर रूबरूब खाकर या गलत तरीके से रूबरूब की पत्ती वाली चाय पीकर जहर खा लिया है और इसके अंदर छुपे हुए नुकसानदेह मुरक्कब को महसूस नहीं किया। एक बालिग के लिए नुकसानदेह खुराक की शरह तकरीबन 11 पाउंड पत्तों की है, लेकिन ये साइज और सेंसिटिविटी के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। बच्चे और पालतू जानवरों में सिर्फ चंद कच्चे पत्तों को चबाने से हलाक हो गए हैं। लिहाजा जबकि रूबरूब के पौधे की तेज़ गुलाबी डंठल जिन्हें हम मीठे में पकाना पसंद करते हैं बिल्कुल महफूज और शानदार हैं, लेकिन पत्ते मौत की बड़ी वजह बने हुए हैं और बेज़रर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इस बेज़रर चेहरे के पीछे वो मुमकिना तौर पर नुकसानदेह जहर को छुपाते हैं। नंबर 19, कड़वे बादाम। बादाम की खुशगवार खुशबू जो दादी के बावर्ची खाने से आती है मज़ेदार कुकीज़ और पाई की तस्वीर बना सकती है, लेकिन कड़वे बादाम अपनी जानी पहचानी खुशबू के पीछे एक परेशान कुन राज छुपाते हैं। मीठे और कड़वे बादाम गुलाब के ख़ानदान में एक ही फूल वाले दरख्त से निकलते हैं, जबकि रेगुलर बादाम से हम मज़ेदार स्नैक्स बनाते हैं। इनके कड़वे कज़न एक तारीख और ख़तरनाक ताकत को छुपाते हैं, साइनोइड। हाँ, इस गिरीदार मेवे के बैरूनी हिस्से के पीछे एक मुरक्कब है जो खालिस जहर में बदल जाता है। कच्चे कड़वे बादाम की सिर्फ एक मुट्ठी खाने के नतीजे में चक्कर आना, दौरे पड़ना, होश में कमी और सांस की खराबी हो सकती है। ज़्यादा शदीद सूरतों में सिर्फ 1 दर्जन गिरीदार मेवे दिल की धड़कन को तेज़ी से रोक सकते हैं। कड़वे बादाम के अंदर छुपा हुआ ये केमिकली हथियार इतना ताकतवर है कि हिस्ट्री में कत्ल और ख़ुदकुशी के बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तिजारती तौर पर फ़रोख्त होने वाले कड़वे बादाम के अंदर छुपी हुई गुठलियों को आम तौर पर गरमाई में रखा जाता है ताकि वो इस मलिक मुरक्कब को तबाह कर सकें जिसे वो छुपाते हैं, लेकिन कड़वे बादाम अपने कच्चे गैर इलाज शुदा शक्ल में साइनाइड गोलियों से कम खतरनाक होते हैं जिनमें मुहल्लिक सलाहियत होती हैं। इनके इलाज शुदा मंसूबों की दस्तयाबी के बावजूद कड़वे बादाम एक याद दहानी के तौर पर काम करते हैं और हमें याद दिलाते रहते हैं कि बज़ाहिर मासूम शक्लें अक्सर मुहल्लिक राजों को छुपा सकती हैं। नंबर 18, एब्सिंथ। एब्सिंथ जिसे अक्सर सब्ज़ परी कहा जाता है एक ताकतवर अल्कोहल वाला मशरूब है जिसकी छुपी हुई सलाहियत और लोगों की ज़बानों पर एक तवील तारीख है। ये कीड़े की लकड़ी सौंफ और सौंफ जैसे नबातात से तैयार की जाती है और ये वो कीड़ा लकड़ी है जिसमें थूजोन होता है, एक ऐसा मुरक्कब जो ज़्यादा मिकदार में जहरीला हो सकता है। थूजोन असाबी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है जिसकी वजह से फरेब, दौरों और इंतहाई सूरतों में मौत जैसी अलामत पैदा हो जाती हैं। 20वीं सदी के अवाइल में बहुत से ममालिक में एब्सिंथ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी क्योंकि इनके मुताबिक नफ्सियाती असरात और जहर फैलने के इम्कानात थे। ताहम जदीद एब्सिंथ इन कवानीन के तहत तैयार किए जाते हैं जो थूजोन की सतह को महफूज मिकदार तक महदूद करते हैं। आमतौर पर इन्हें एहतियात के साथ इस्तेमाल करने पर किसी भी दूसरे हाई क्वालिटी अल्कोहल वाले मशरूब की तरह महफूज बनाते हैं। ताहम एब्सिंथ के घरेलू या बोटलिक वर्जन इन हिफाजती रहनुमा खतूत पर अमल नहीं कर सकते और अहमियत पैदा कर सकते हैं। नंबर 17, सब्ज़ आलू। कुछ सब्जियों के स्टेपल्स आम स्पेट की तरह काबिल एतमाद लगते हैं, लेकिन जब आलू सब्ज़ माइल हो जाता है तो वो एक ख़तरनाक हद तक जहरीले हो जाते हैं। सब्ज़ जिल्द या ट्यूबर्स से पैदा होने वाली टहनियाँ ग्लाइकोल केलॉइड, सोलानिन और चाकोनिन पॉइजन्स की पैदावार करती हैं जो आलू कुछ शक पैदा करें तो कुछ हिस्सा काटने से इसकी हल्की अलामत नज़र आती हैं। पेट में दर्द, सर दर्द, मतली, और जब ज़्यादा सब्ज़ हिस्सा खाते हैं तो आप बदतर, उल्टी, मोशन, बुखार और गैर मामूली मामलात में असाबी मसाइल, कोमा या मौत को दावा देते हैं। आलू का पौधा शिकारियों के खिलाफ दिफा के लिए कुदरती तौर पर ग्लाइकोलाइड्स तैयार करता है जिसमें सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ टहनियों, पत्तों और सब्ज़ धब्बों में जमा होता है जो आलू की उम्र बढ़ने के साथ साथ सब्ज़ हो जाता है।
کچھ آلو کی قسم میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ گلائکولائڈز ہوتے ہیں، لیکن تمام اسپرٹس سبز کھالوں میں خطرناک سطح پر پھولنے کے بنیادی خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ اس طرح کے نیوروٹاکسن کو کھانا پکانے کے طریقوں جیسے ابالنے یا بیکنگ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی طرح سے چھیلنا ہی اس کا واحد علاج ہے۔ لہٰذا جب آلو دنیا کی سب سے اہم سبزیوں کی فصل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی زہریلی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہلکے کھرچنے پر کپٹی زہریلی مادے کھل سکتے ہیں۔ نمبر 16، ٹونا مچھلی۔ لہروں کے نیچے چمکتی ہوئی ٹونا ایک شکاری چھپا ہوا ہے جو خاموشی سے ہمارے جسموں میں ایک پوشیدہ زہریلے مادے مرکری کے ساتھ گھس سکتا ہے۔ یہ کیمیکل ٹونا جیسی بڑی مچھلیوں میں پایا جاتا ہے جو پانی کی سطح سے بہت نیچے رہتی ہیں۔ اپنی طویل عمر کے دوران قدرتی اور صنعتی دونوں ذرائع سے پارے کی بڑھتی ہوئی مقدار کو جذب کر کے بلا آخر کسی بھی انسان کو خطرناک خوراک فراہم کر سکتی ہیں۔ جو EPA انسانی صحت اور نشوونما کے لیے قابل قبول سمجھتی ہیں، ٹونا کے گوشت میں اکثر پارے کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتہ وار استعمال پر پابندیوں کی ضمانت دیتا ہے، اور بلیو فن ٹونا جو مہنگی سوشی کی لذت ہے، آسمان سے اونچی پارے کی ریڈنگ کے مقابلے میں اکثر حفاظت کی سطح کو 10 گنا کم کر دیتی ہے۔ چپکے سے زہر اعصابی نظام اور اہم اعضاء میں پھیل سکتا ہے، ہم آہنگی اور عالمی افعال کو ختم کر سکتا ہے، زہریلے حد تک جمع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ٹونا سینڈوچز کی تھوڑی مقدار ممکنہ طور پر معمولی خطرات کا باعث بنتی ہے، لیکن بار بار ٹونا کھانے والے مرکری سے متعلق دائمی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اعصابی مسائل سے لے کر دل کی بیماری اور پیداواری نقصان تک۔ لہٰذا جب کہ ایک ٹونا اسٹیک ایک آسان پروٹین پنچ پیش کر سکتا ہے، تو یہ ایک ہیوی میٹل گارنش بھی کرتا ہے جو دکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں آہستہ آہستہ موت کے قریب لے جاتا ہے۔ نمبر 5، کچے کاجو۔ گھر میں بنے ہوئے کاجو، پنیر اور ویگن آئس کریموں کی شاندار انسٹاگرام فیڈز اپنے اہم اجزاء کے حوالے سے ایک چونکا دینے والے راز پر منحصر کرتی ہے۔ کچے کاجو جب درخت پر اپنی فطری حالت میں بڑھتے ہیں تو ان میں زہر آلودہ زہریلے مادے ہوتے ہیں۔ چونکہ کاجو کو بغیر چھلکے کے صارفین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کے خول کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، جس میں ایک کروسیو مایع ہوتا ہے جو خطرناک جلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان شاخ سے تازہ کھانے کی کوشش کرے تو وہ تیزی سے منہ کے اندر اور باہر تکلیف دہ جلن کا شکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنیوں کو ہر کچے کاجو کے اندر بند زہریلے تیل کو ختم کرنے کے لیے اسے بھوننا یا بھاپ دینا چاہیے، لیکن اگر چند ایک کو بھی چیک نہ کیا جائے تو وہ اس معصوم نٹ پر بھروسہ کر کے کھانے والوں کو ہسپتال میں داخل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے کچے اور غیر پروسیس شدہ کاجو کھانے کے چند محفوظ شدہ واقعات میں ناقابل تصور معدے کی تکلیف، پیٹ میں درد، چھالے پڑنے اور ممکنہ جگر کی خرابی وضاحت کی گئی ہے۔ لہٰذا جب وہ کریمی ویگن پائے اور صحت مند گھریلو ناشتے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کاجو نرم اجزاء ہیں، ان کی زہریلی صلاحیت فطرت کے کیمیائی دفاع کے خلاف ایک خطرناک سگنل دیتی ہے۔ آپ کو اس بظاہر میٹھے نٹ کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا خیال رکھنا چاہیے جو ایک زہریلے مادے کو اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے۔ نمبر 14، جاپان کے مختلف پکوان کی رسومات میں فوگو موت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی ایک ڈش ہے۔ فوگو کچی پفر فش اپنے طاقتور زہر کے باوجود لذیذ کھانوں کے متلاشی لوگوں کی پلیٹوں میں نظر آتی ہے۔ عجیب سی دکھنے والی پفر فش اپنے اعضاء اور جلد میں موجود ٹیٹروڈوٹاکسن سائنائڈ سے 1200 گنا زیادہ مہلک نیوروٹاکسن کو پناہ دے کر اپنی حفاظت کرتی ہے۔ صرف ایک مچھلی میں 30 لوگوں کو فالج، دم گھٹنے اور دل کا دورہ پڑنے سے مارنے کے لیے کافی زہر ہوتا ہے، اور اس زہر کا اثر دور کرنے کی کوئی دوا موجود نہیں ہے۔ کئی دہائیوں سے جاپان میں فوگو مالدار گاہکوں کے لیے ایک روایتی پکوان ہے، اور جو تصدیق شدہ شیفوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس کی تیاری کے غیر یقینی فن میں سالوں سے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ پہلے زہریلے حصوں کو ہٹاتے ہیں اور پھر باقی گوشت کو کاغذ کی پتلی سشمی میں خوبصورتی سے تراشتے ہیں۔ تاہم اس مشکل کام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر شیف کا چاقو کسی زہریلے عضو کے بہت قریب پھسل جائے یا غلط طریقے سے زہر شدہ حصوں کو سیکشن کر دیا جائے تو موت برقرار رہتی ہے۔ 1965 سے 2010 کے درمیان 100 سے زیادہ جاپانیوں نے فوگو کو کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ کئی جاپانی، مقامی اور سنسنی کے متلاشی سیاح ہلاک ہو گئے، اور اس طرح فوگو کے نازک ذائقے کے پیچھے موت کی ایک داستان ہے جو اپنے مہلک خطرات کے باوجود بہت سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 13، میگٹ چیز۔ سارڈینیا میں ایک بھیڑ کے دودھ کا پنیر بنایا جاتا ہے جس کا مشہور کوسو مرزو، یہ سڑا ہوا پنیر، اندر رہنے والے مرجھانے والے لاروا کا پسندیدہ ہے۔ اس کی پیداوار عام طور پر شروع ہوتی ہے لیکن پھر بازار تک پہنچ جاتی ہے۔ مکھی کو پنیر کے اندر اس لیے چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں انڈے دے سکے، اور انڈے سے نکلنے والے زندہ کیڑوں کے لاروا کو اندر ہی کھانا کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہیں چربی کو توڑنے، پنیر کی ساخت کو نرم کرنے اور ذائقے کے مخصوص نوٹ فراہم کرنے کی اجازت ہے۔
اس کے بعد مقامی لوگ اس لاروا سے متاثرہ پنیر کو کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی زبان نے اس ذائقے کو چکھا ہے؟ تاہم اس میگٹ چیز کی ایک خطرناک خصوصیت پر غور کریں۔ لاروا انسان کی آنتوں میں زندہ رہ سکتا ہے۔ زندہ کیڑوں کا استعمال انہی آنتوں کی دیواروں سے منسلک ہونے کے قابل بناتا ہے، جس سے الٹی، موشن اور دیگر علامت کو مناسب طریقے سے میگٹ بیماری کا نام دیا جاتا ہے۔ اس خطرناک ڈش کی انتہا کو دیکھتے ہوئے کوسو مارزو کو تجارتی فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ اس خطرے کی وجہ سے پنیر کو یورپی یونین اور دیگر دائرہ اختیار میں غیر قانونی قرار بھی دیا گیا ہے۔ شاید لاروا پنیر کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے یا پنیر لاروا کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کسی بھی طرح اس بدنام کھانے میں مشغول ہونا مکمل طور پر آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ نمبر 12، زندہ آکٹوپس۔ سننگجی ایک کوریائی پکوان ہے جس میں زندہ آکٹوپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈش کو عام طور پر آکٹوپس کے ٹکڑے کرنے کے بعد فوراً پیش کیا جاتا ہے، اور جب وہ میز پر پہنچتے ہیں تو ٹینٹیکل حرکت میں رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ غیر ملکی اور سنسنی خیز تجربے کی طرح لگتا ہے، یہ اہم خطرات کے ساتھ آتا ہے۔ بنیادی خطرہ ٹینٹیکلز پر موجود سکشن کپ ہیں جو منہ اور گلے میں چپک سکتے ہیں، جس سے دم گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہر سال سینیگجی کے استعمال کے دوران لوگوں کے دم گھٹنے کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ آکٹوپس بذات خود زہریلا نہیں ہے، لیکن جس طرح اسے کھایا جاتا ہے وہ اسے ایک بڑی خطرے والی ڈش بنا دیتا ہے۔ نگلنے سے پہلے ٹینٹیکلز کو اچھی طرح چبا لینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ سکشن کپ اپنی گرفت کھو چکے ہیں۔ تاہم اسے کھانے کا رش اور جوش اکثر لوگوں کو اس خطرے کو کم کرنے کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے جو دم گھٹنے کے خطرات پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پرجیوی انفیکشن کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ کچا آکٹوپس انسیکسس جیسے پرجیووں کو لے سکتا ہے جو کھا جانے پر معدے کے شدید مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ آکٹوپس سے الرجک رد عمل کا بھی تجربہ کرتے ہیں، جس میں ہلکی خارش سے لے کے انفلیکٹک جھٹکا تک کی علامت ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 11، ارنڈ کی پھلیاں۔ کیسٹر بین ارنڈ کے تیل کے پودے کا بیج ہے۔ اس میں ایک انتہائی زہریلا مرکب ہوتا ہے جسے رائزن کہتے ہیں، جو بیج کو کچلنے یا چبانے پر خارج ہوتا ہے۔ رائزن خلیات کو پروٹین بنانے سے روکتا ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اگرچہ ایرنڈی کا تیل ایک ہی بیج سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں رائزن نہیں ہوتا۔ یہ پودا جھاڑی میں تیزی سے بڑھتا ہے اور حملہ آور یا گھاس کی طرح ہو سکتا ہے۔ بیج کبھی کبھی زیورات بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ارنڈ کا تیل بنانے کے لیے بیجوں کو پکایا جاتا ہے، خشک کیا جاتا ہے اور دبایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیل کو مزید صاف کیا جاتا ہے۔ کھانا پکانے اور ریفائننگ کے عمل سے رائزن کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارنڈی کی پھلیاں رائزن پر مشتمل ہوتی ہیں، جو کہ سب سے زیادہ زہریلے مادوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک شدید اور ممکنہ طور پر مہلک گیسٹرو کا سبب بن سکتے ہیں۔ دیر کرنے پر نظر کی کمزوری ایک اور سنگین پیچیدگی ہے۔ رائزن ایک ناقابل یقین حد تک زہریلا زہر ہے جسے آپ کے لیے بنانا یا رکھنا غیر قانونی ہے، کیونکہ اسے حیاتیاتی ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ خود ارنڈی کی پھلیوں کے لیے کوئی وفاقی انتظام نہیں ہے، کچھ ریاستوں اور میونسپلٹیز میں ان پر پابندی لگا دی گئی۔ متلی، الٹی، موشن اور پیٹ میں درد پسے ہوئے چبے ہوئے کیسٹر پھلیاں کھانے کے بعد متوقع ہیں۔ نظام ہاضمہ کو جوڑنے والے خلیات بہنا شروع کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں معدے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیال اور الیکٹرولائٹ کو نقصان، صدمے اور موت کا باعث بن سکتا ہے، اور کئی دوسرے اعضاء جیسے جگر، دماغ اور گردے کم سطح پر متاثر ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر بند ہو سکتے ہیں۔ جدید طبی نگہداشت اور لائف سپورٹ کی وجہ سے ان دنوں ارنڈ کی پھلیوں سے موت نایاب ہے۔ نمبر 10، ایکی فروٹ۔ ایکی جمیکا کا قومی پھل ہے اور روایتی ڈش۔ نمکین مچھلی میں ایکی کا ایک اہم جزو ہے۔ اگرچہ یہ جمیکا کے کھانوں کا ایک پیارا حصہ ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے کھایا جائے تو ایکی ممکنہ طور پر مہلک خطرے کے ساتھ آتا ہے۔ اس پھل میں ہائپوگلائسیسن اے اور بی زہریلے مادے ہوتے ہیں جو جمیکا کی الٹی کی بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ شدید الٹیاں ہائپوگلائسیمیا اور یہاں تک کہ انتہائی صورتوں میں کوما یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔ خطرہ کچے ایکی پھلوں کے ساتھ ساتھ اس کے بیجوں میں بھی ہے۔ دونوں میں ہائپوگلائسیسن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ صرف پکے ہوئے پھلوں کا کچھ حصہ کھانے کے لیے محفوظ ہے اور ان کو بھی اچھی طرح پکانا چاہیے۔ معاملات کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے یہ بتانا مشکل ہو سکتا ہے کہ پھل کب پکتا ہے، کیونکہ ہائپوگلائسیسن کی سطح مختلف ہو سکتی ہے۔ پھل کو قدرتی طور پر کھلنے اور بیجوں کے ظاہر ہونے سے پہلے استعمال کے لیے محفوظ نہیں سمجھا جائے۔ اس کے باوجود بیجوں کو ہٹا کر اس کے گودے کو مکمل طور پر پکانا ضروری ہے تاکہ باقی زہریلے مادوں کو بے اثر کر سکیں۔ ان خطرات کی وجہ سے ریاستہائے متحدہ امریکہ جیسے کچھ ممالک میں ایکی کی درآمد کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پھل کے صرف محفوظ حصے فروخت کیے جائیں۔ ممکنہ خطرات کے باوجود ایکی جمیکا میں ایک اہم ثقافتی اور پاکیزہ علامت بنی ہوئی ہے۔
ایکی کا المناک فریب یہ ثابت کرتا ہے کہ زہریلا خطرہ بظاہر کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی ملک کی سب سے پیاری ڈش میں بھی۔ بہتر یہی ہے کہ ایکی کی تیاری کو تجربہ کار شیفوں پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کا کھانا آپ کا آخری کھانا بنا سکتی ہے۔ نمبر 9، وائلڈ مشروم۔ مشروم اپنے لذیذ ذائقے سے زبان کو مسحور کر دیتے ہیں، لیکن جنگل میں جا کر نامعلوم اقسام کا چارہ لگتے ہیں اور آپ خود موت کے ساتھ خوفناک جوا کھیلتے ہیں۔ ایڈیبل فنگل پھلوں کے درمیان بکھرے ہوئے مہلک زہریلے مشروم موجود ہیں جو دھوکے سے بے ضرر پھلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اس طرح کے بدنام زمانہ دگنے خطرناک گینگز میں زیتون کے سبز گلوں اور ناشپاتی کی حیرت انگیز شکل کے ساتھ موت کا خطرہ شامل ہے۔ یہ مشروم اس بات کی مثال دیتے ہیں کہ کیوں مائیکولوجی کے ماہرین شوقیہ افراد کو جنگلی چارہ کھانے سے خبردار کرتے ہیں جب تک کہ شناخت کی بڑے پیمانے پر جانچ نہ کی جائے۔ سبھی میں زہریلے ایمٹیوکیسز ہوتے ہیں جو استعمال کرنے پر جگر اور گردے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، جو سنگین صورتوں میں زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں فراہم کرتے۔ یہاں تک کہ غلطی سے کھائے جانے والے چھوٹے حصے بھی خوفناک طور پر جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ مشرومز کو پکانے پر بھی ان اسٹیلتھ زہروں کے خلاف کوئی قابل اعتماد ڈیٹاکس طریقہ پیش نہیں کرتا ہے۔ واقعی ایسا لگتا ہے کہ فطرت نے خود انسانی حماقت اور غرور کو سزا دینے کے لیے مشروم کا زہر تیار کیا ہے۔ ان کا خطرہ محض جسمانی بیماری سے زیادہ ہے۔ یہ فطرت کے انوکھے عجائبات کا احترام کرنے کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ طاقتوں کو اپنے قابو سے باہر کر دیں اور اس کے خوشنما رنگوں اور شکلوں میں کھو جائیں، جس کے بعض اوقات ناقابل تصور نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ہیچرل۔ آئس لینڈ کے منجمد ساحلوں پر ہیچرل اس کی گرم تاثیر کی وجہ سے ایک قومی لذیذ چیز ہے۔ ہیچرل ایک سر قلم کی گئی گرین لینڈ شارک کو مہینوں تک سکھایا اور خشک کیا جاتا ہے تاکہ زہریلا کچا گوشت کھانے کے قابل ہو جائے۔ شارک کا گوشت یوریا اور ٹری میتھلامائن ایکسائڈ کی مہلک ارتکاز کو محفوظ رکھتا ہے۔ روایتی طور پر آئس لینڈ والے ان بڑے شارکوں کو باہر رکھتے ہیں اور مرکبات کو آہستہ آہستہ ٹوٹنے کی اجازت دیتے ہیں جب تک کہ گوشت ٹھیک مضبوط اور کھانے کے لیے مضبوط نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ جلد اور چکنائی کی تہوں کو تراشتے ہیں تاکہ خمیر کے خلیے ڈیٹاکسیفائڈ پٹھوں تک پہنچ سکیں۔ بڑے پیمانے پر اسے سکھانے اور خشک کرنے کے باوجود ہیچرل کو کھانے میں اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو بھی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہونے والا گوشت زہریلے مادوں کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھتا ہے جو ہاضمے پر حاوی ہو جاتا ہے، جس سے مضر اثرات شدید الکحل، زہر، چکر، متلی، الٹی، پٹھوں میں جکڑن اور دھندلا نظر آتا ہے۔ پوری تاریخ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو زہر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ ناتجربہ کار ہاتھوں سے غلط طریقے سے تیار کردہ ہیچرل کھانے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ مزید برآں یہ کہنا کافی ہے، مشترکہ تجربہ سب کے لیے خوشگوار سے کم نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ چٹپٹے کھانوں والوں کے لیے ہیچرل ایک ڈش کے طور پر سامنے آتی ہے جو صرف آئس لینڈ کے باشندے ہی پسند کر سکتے ہیں، حالانکہ غیر ملکی ذائقے سے زیادہ اب بھی اس کے عجیب و غریب تصور کی کہانی کو پسند کرتے ہیں۔ کنٹرول شدہ روٹ کے ذریعے سمندر سے زہریلے مادوں کو اکٹھا کرنا ایک واضح طور پر جرأت مندانہ انسانی تجربہ ہے۔ اس بات کا مزید ثبوت کہ ایک ثقافت کی نزاکت دوسرے کی ہمت کی طرح دگنی ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، مائکروویو پاپ کارن۔ مکھن والے نمکین پاپ کارن فلمی راتیں اس وقت تک بے معنی معلوم ہوتے تھے جب تک کہ حالیہ انکشافات نے پاپ کارن کو پھیپھڑوں، برونکائٹس اور اوبلیٹرنس کی مائکروویو پاپ کارن فیکٹریوں کے کارکنوں سے جو مکھن کے ذائقے والے کیمیکل سے منسلک کیا تھا۔ ڈائسائکلین نامی یہ ذائقے دار ایجنٹ کھانے کے لیے محفوظ سمجھا جاتا تھا، لیکن جب بخارات بن کر روزانہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے جسم میں شامل ہوتا تھا تو ان سے سانس نہیں لیا جاتا تھا۔ فیکٹری کے ضوابط نے بالآخر ملازمین میں ہوا کے راستے کو نقصان پہنچانے والے ذائقے دار کیمیکل کو روک دیا۔ پھر بھی صنعتی خطرے میں کمی کے باوجود کچھ صارف گروپس ابھی بھی کئی سالوں میں چھوٹے گھریلو کچن میں روزانہ متعدد مائکروویو پاپ کارن بیگ تیار کرنے کے خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ گھر کے عین مطابق خطرات پر بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کچن کی مناسب وینٹیلیشن کے ذریعے خوشبودار سانس لینے سے گریز کرنا دانشمندانہ ثابت ہوتا ہے۔ مزید برآں کمرشل مائکروویو پاپ کارن میں مسائل سانس کی صحت سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ماحولیاتی نگرانی کرنے والے ہمیشہ کے لیے پرفلورانٹڈ کیمیکلز کو نمایاں کرتے ہیں۔ پاپ کارن بیگ کے کنارے سے لے کر پاپ کارن میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ JMO کارن لیبارٹری میں تیار کردہ اضافی اشیاء اور چکنائی بڑے پیمانے پر تیار کردہ ریڈی میڈ کھانے کی ایک ناگوار تصویر پینٹ کرتی ہے جو ممکنہ طور پر اس طرح کے بار بار مائکروویو زپنگ اور استعمال کے لیے موزوں نہیں ہے، چاہے اس کی خوشبو کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، مرچ۔ کچھ لوگوں کو مرچ پسند ہوتی ہے۔ مرچ کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر مرچ نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن اگر زیادہ مقدار میں کھائی جائے تو یہ سپر اسپائسی مرچ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
یہ سچ ہے، ایک اضافی مسالے دار مرچ آپ کو متاثر نہیں کرے گی، لیکن جب لوگ مرچ کھانے کے مقابلوں جیسی چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہیں سے مصیبت شروع ہو سکتی ہے۔ وہ کیمیکل جو مرچ کو مسالے دار بناتا ہے اسے کیپسیسن کہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو مرچ کے اسپرے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہٰذا یہ بالکل خوشگوار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیمیکل اس جلن کی احساس کے لیے بھی ذمہ دار ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے جب آپ ایک مسالے دار مرچ کھاتے ہیں۔ یہ دراصل ایک چال ہے جو کیپسیسن آپ کے جسم کے رد عمل پر کرتی ہے، اس لیے تیز مرچیں کھانے سے آپ کو سوجن، متلی، الٹی، آنکھوں میں درد، پیٹ میں درد، تیزابی ریفلیکشن اور یہاں تک کہ سر درد جیسے رد عمل مل سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کی اپنی ذاتی سینسیٹیوٹی پر منحصر ہے، آپ کا جسم جس طرح سے رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ دوسرے شخص سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تک کہ جو لوگ تیز مرچوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ بھی شدید علامات کا سامنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک مقابلے میں اگر انہیں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ تیز مرچیں کھانے کو مل جائیں، اس وقت یہ چیزیں قدرے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، جو مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ کچھ پکوانوں کی تیاری سے وابستہ خطرات کی وجہ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ کوریا میں ایجوجم نامی ایک نایاب تکلیف دہ پکوان موجود ہے، ایک ابلی ہوئی فیٹل پگ۔ پرانے کوریا میں بہت سے غریب کسانوں نے پگز کو ایک آسان وافر خوراک کے ذریعے پالا، جو ہر 3 ماہ میں 15 تک پگ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ کسان معمول کے مطابق پگ پالتے ہیں تو وہ خود اکثر پگ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لہٰذا جب ایک پگی مر جاتی ہے یا مردہ پگلیٹ کو جنم دیتی ہے تو کسان کا کنبہ اس سے لے کر ایجوجم بناتا ہے۔ لہٰذا ان چھوٹی بھاپوں والی لاشوں نے اس طرح کے کھانوں کو ارد گرد ہونے والے المیے کے باوجود خاندان کی بقا کو ہوا دی۔ لیکن ستم ظرفی اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب بعد میں امیر تاجروں نے اس ڈش کو کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ منافع کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کسانوں نے پگی کے مردہ پیدا ہونے والے بچوں کو کھانا پکانے کے لیے جان بوجھ کر آرٹیفیشل افزائش کے طرف منتقل کر لیا تاکہ گوشت کی پیداوار کے لیے پگیز کو ختم کیا جا سکے۔ اس طرح موت سے زندگی کی پرورش کا عمل خالص طور پر دولت مندوں کے لیے ایک پکوان تیار کرنے کے لیے ہونے لگا۔ یہ ڈش اب بھی کوریا کے کچھ حصوں میں پیش کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایسی عجیب یا خطرناک کھانا کھایا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ نمبر 5، جائفل۔ جائفل ایک قدیم مسالہ ہے جسے عام طور پر پیس کر اس کی میٹھی خصوصیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کافی، ڈیزرٹ، سوپ، سالن اور یہاں تک کہ شراب میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اسے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، پٹھوں اور دانتوں کے درد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ سے متعلق تکلیف میں بھی۔ انڈونیشیا جائفل کے درخت کا گھر ہے۔ یہ درخت ایک پھل اگاتا ہے جس میں جائفل کا بیج ہوتا ہے۔ پھل کی کٹائی کے بعد بیج کو ہفتوں کی مدت تک خشک کیا جا سکتا ہے۔ اس خشک گری دار میوے کو اس مسالے بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جب اسے تھوڑی مقدار میں کھایا جائے تو جائفل آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تاہم بڑی خوراکیں منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ جائفل میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات ہیں۔ اگر یہ بہت زیادہ مقدار میں لی جائے تو خطرناک حد تک نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مرکزی اعصابی نظام سینٹرل نروس سسٹم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ النوائے پوائزن سینٹر کی ایک تحقیق کے مطابق محققین نے 10 سال کے عرصے میں جائفل سے متعلق 32 دستاویزی مقدمات کو دیکھا۔ انہوں نے پایا کہ جائفل کو زیادہ مقدار میں کھائے جانے سے جو علامات پیدا ہوئیں، جس میں چیزیں نظر آنا، غنودگی یا چکر آنا، خشک منہ، الجھن، مرگی کے دورے شامل ہیں۔ یہ علامات عام طور پر جائفل کھانے والے شخص میں 3 سے 8 گھنٹوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اور لگ بھگ 10 گھنٹے تک رہ سکتی ہیں۔ نمبر 4، کساوا جڑ۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانے والے عالمی مرکزی خاندان کے طور پر کساوا کی ظاہری شکل کے نیچے پوشیدہ سائنائڈ چھپا ہوا ہے، جس کے اندر خزانہ ہے۔ تمام کساوا میں ممکنہ طور پر خطرناک گلائکول سائنائڈ ٹاکسن ہوتے ہیں، جن کی تعداد زیادہ تر غلط طریقے سے تیار کیے گئے پودے کھانے سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر خوراک کی بنیاد کے طور پر انحصار کرنے والے آبادیوں کو زہر دیتا ہے۔ کساوا استعمال کرنے سے پہلے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر بھگونے، چھیلنے اور گرم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر اسے اچھی طرح سے پکایا جائے تو یہ محفوظ، قابل اعتماد غذائیت فراہم کرتا ہے۔ کمبوڈیا میں خمیر رچ کی حکمرانی کے دوران جنگ کے وقت میں غلط طریقے سے ڈیٹاکسیفائڈ کساوا پر بھاری انحصار سے نقصان ہوا تھا۔ خوراک اور خطرناک زہر کے درمیان فرق تیاری کے چند گھنٹوں میں ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے۔ دھماکہ خیز مواد کو سنبھالنے کی طرح کساوا تیار کرنا ایک نازک طریقہ بن جاتا ہے جسے آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سخت یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ یہاں تک کہ معاشرے کے اصول بھی ان لوگوں کی پرورش اور تباہی کے درمیان ایک لکیر پر پروان چڑھتے ہیں۔ نمبر 3، یورپی لوک میڈیسن میں پرانی بیریز کا بیج۔ پرانی بیری کا شربت وائرل بیماریوں سے لڑنے کے لیے وافر مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس کا حامل ہے۔
اس کے باوجود کچی بیری اور ان کے بیج، تنے اور پتے سائنائڈ کے لیے ایک اینالاگ چھپاتے ہیں، جو کہ معدے کے تیزاب کے ذریعے ہضم ہونے پر حقیقی خون سے پیدا ہونے والے سائنائڈ کو خارج کرتا ہے۔ کہانیاں ان شیفز کی ہسٹری کو دیکھتی ہیں جو حادثاتی طور پر کھانوں میں پتے شامل کرنے کے بعد یا سڑک کے کنارے جھاڑیوں سے مٹھی بھر بیر کھا کر دورے کا شکار ہونے والے بچوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ جرم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پھلوں کے تمام بیجوں کی نباتات بشمول چیری، خوبانی، آڑو اور بیریز کیڑوں اور چرنے والے جنگلی جانوروں کے خلاف تحفظ کے طور پر سائنائڈ کا پیش خیمہ پیدا کرتا ہے، لیکن صرف پرانی بیریاں ہی تمام اجزاء یعنی تنوں اور پودوں میں سب سے زیادہ ذخیرہ کرتی ہیں۔ ابالنا سائنائڈ کی صلاحیت کو ختم کرتا ہے۔ بیر کا شربت جام اور شراب کے لیے محفوظ ہوتا ہے، تاہم بیج اس کے زہریلے پن کو برقرار رکھتے ہیں، اس لیے کھانا پکانے کے بعد بیج کو ہٹا دینا چاہیے۔ لہٰذا پرانی بیریز میں دوہری خصوصیت پائی جاتی ہیں، جو تیاری کے مناسب طریقے سے اینتھوسیانس پر قابو پانے اور صحت مند فوائد کا وعدہ کرتی ہیں، لیکن جب قدرتی شکل میں لاپرواہی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے تو زہریلی تباہی ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بغیر پکی ہوئی پرانی بیریز کھانا نہیں ہے، لیکن ایک روشن میٹھی کشش جو ایک خطرناک اندھیرے کو چھپا رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پرانی بیریز معصوم نظر آتی ہیں لیکن بہت سا زہر اپنے اندر چھپائے رکھتی ہیں۔ نمبر 2، گردے کی پھلیاں۔ گردے کی پھلیاں ایک صحت مند پودوں پر مبنی پروٹین کے طور پر بہت مشہور ہیں، لیکن خون کی سرخ پھلیاں ہمیں اپنے رنگ کی طرح خطرے سے آگاہ کرتی ہیں۔ کچا یا کم پکا ہوا فیسیسیوئلز ولگریس در حقیقت ایک خطرناک گلائکوپروٹین ٹاکسین کو چھپاتا ہے جسے فائٹو ہومیوگلوٹینین کہا جاتا ہے، جو کہ صرف 4 سے 5 پھلیاں کھانے پر انتہائی متلی، الٹی اور موشن کا باعث بن سکتا ہے۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور شدید پانی کی کمی کو کم کرنے کے لیے اسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ عام پھلیوں میں موجود اس طرح کے دفاعی کمپاؤنڈ کے پیچھے کی منطق یہ معلوم ہوتی ہے کہ زہریلے مادوں کا پتہ لگانے کی گہری سمجھ رکھنے والے ممالیہ صرف چند پھلیاں چکھنے اور بیمار پڑنے کے بعد اس کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح سبزی خور پورے پودے کے بجائے صرف مٹھی بھر بیجوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ابتدائی نمونے لینے سے زہریلے پن کو پہچاننے کے بعد انسانوں کے لیے آسان حل 212 ڈگری فارنہائٹ پر اچھی طرح ابالنا ہے، جو تقریباً 10 منٹ میں زہر کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ بصورت دیگر دھیرے دھیرے پکی ہوئی پھلیاں خول سے زیادہ فائٹو ہیموگلوٹینین نکال کر خطرہ بڑھاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات خوبصورتی خطرے کا روپ دھارتی ہے اور ہم سب سے پیارے روز بیریز کانٹوں کو بھی یاد رکھنا بہتر سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، چیری اور آڑو کے بیج۔ موسم گرما میں چیری اور آڑو کی روشن فصل ہمیں میٹھے رسیلے پھل سے نوازتی ہے جسے ہم شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اندر کے بیجوں سے ہوشیار رہیں۔ بے ضرر بیر یا زیتون کے بیج کے برعکس چیری اور آڑو کے بیجوں پر ایمگلیڈلین کی شکل میں قاتل کی چادر ہوتی ہے۔ بادام کی خوشبو والا مرکب ہمارے جسموں کی خطرناک پروسک ایسڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے ہم ہائیڈروجن سائنائڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ علامت عام طور پر محفوظ طریقے سے گزر جاتی ہیں جب مکمل نگل لیا جاتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ بیج چبانے پر زیادہ علامت نظر آنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو چکر آنے سے سانس کی ناکامی تک بڑھتا ہے اور اہم ٹیشوز کی آکسیجن میں کمی سے موت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کڑوا بادام جسے کیمیکل قدرتی طور پر تمام پھلوں کے بیجوں، پتوں اور چھال میں بطور دفاع موجود ہوتا ہے، لیکن چیری اور آڑو کے بیج کے لیے خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ امکانات کم رہتے ہیں، ایک ہی نگلنے والا بیج خطرناک زہر پیدا کر سکتا ہے، اور چائے یا ہیلتھ سپلیمنٹس کے طور پر ایک وقت میں درجنوں بیج کھانے سے خطرات زیادہ حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صحت کے کئی مختلف سائٹیں ایمگلیڈلین کو کینسر کے خلاف علاج کے طور پر غلط طریقے سے فروغ دیتی ہیں، پیشنٹ کو غیر محفوظ مقدار میں استعمال کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں صحیح دیکھ بھال نہ ہونے پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت کسی بھی چیری یا آڑو کے بیج کے استعمال کے لیے صرف ایک بیج کو حادثاتی طور پر نگلنا، پھر فوری طبی معائنہ کرنا بنیادی طور پر قدرتی سائنائڈ گولیوں کو جمع ہونے سے روکتے ہیں۔